अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफी और आप देख रहे हैं तारीख नामा। बलोच कौम की हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है और बलोच कौम के जंगजू, बलोच कौम के हीरो मीर चाकर खान रिंद की तारीख क्या है। नाजरीन, अगर बलोच कौम की हिस्ट्री को देखा जाए तो हमारा पाकिस्तान का पूरा एक सूबा बलूचिस्तान है। इसी तरह ईरान का भी एक इलाका बलूचिस्तान है और भारत में भी बलोच बसते हैं। बल्कि ये हमारा पंजाब में भी जो साउथ पंजाब है उसके 3 डिवीज़न, ख़ास तौर पे डेरा गाजी खान डिवीज़न में बलोचों की अक्सरियत रहती है और को सुलेमान में भी बलोच अक्सरियत के साथ रहते हैं। और इसी तरह बलोच कौम का एक बहुत बड़ा ये कलीम रहा है कि हज़रत अमीर हमज़ा की हम औलाद से हैं। नाजरीन, मीर चाकर खान रिंद जिसकी बलोच तारीख में 40,000 अपनी सिपाह थी, मीर चाकर खान रिंद के बाद बलोच कौम का ऐसा जंगजू हीरो दोबारा पैदा नहीं हुआ जिसने बलोच तारीख को बदल डाला था, जिसने उस वक्त के खित्ते पर यानी ईरान से लेकर अफ़गानिस्तान और हिंद की दारुल हुकूमत तक उसका शोहरा था। उसको उस वक्त शेर शाह सूरी उसको ख़त लिखते थे कि आप इस इलाके में मेरे साथ खड़े हों। और जब उसने नाजरीन शेर शाह सूरी ने जब हुमायूं से यहाँ पे हुकूमत छीन ली थी तो उसके बाद जब हुमायूं दोबारा ईरान में बैठकर वो मीर चाकर आज़म रिंद को ही अपने एलची भेजता था कि मेरा साथ दो, क्योंकि इनकी 40,000 फौज थी और मेरा साथ दो। और उस पर मीर चाकर खान रिंद ने अपनी फौज दी, बल्कि उसका बेटा उसके सिपह सलार साथ गए। बाज़ उसके मुताबिक वो खुद भी उस फौज का हिस्सा थे। उन्होंने दिल्ली को यानी शेर शाह सूरी को और उसकी जो जानशीन थे उनकी फौज को शिकस्त दी। दिल्ली का तख्त उन्होंने हुमायूं के हवाले किया था। मीर चाकर आज़म रिंद नाज़रीन ये 1468 में केच बलूचिस्तान में मीर शेख खान रिंद के घर पैदा हुए। नाज़रीन, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ख़ास तौर पे तारीख नामा को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद तारीख़ी अपडेट्स, तारीख़ी वीडियो आपको मिलती रहें। 1468 को मीर शेख खान के घर ये पैदा हुए और मीर शेख खान उस वक्त बलोच कौम के लीडर थे और इसको बचपन से ही उन्होंने तीर, तलवार जनी और ख़ास तौर पे बलोच ज़्यादातर ऊँट पर और घोड़ों पर सफ़र करते थे। उस दौर की सवारी घोड़े और ऊँट ही थे। तो इसको ये तकरीबन 10 साल की उम्र पर ये शमशीर जनी और घड़सवारी के फ़न में ये अपनी मिसाल आप थे और इसके इलाके का बल्कि सिब्बी तक, केच, मकरान और कलात के इलाकों तक इसका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं था। बल्कि इन्होंने नाजरीन इनका जो पहली एक लड़ाई थी, इन्होंने 14 साल की उम्र में कलात को फतह किया। मीर चाकर खान रिंद ने जब 14 साल की उम्र में बचपन में कलात को फतह किया अपनी फौज की सरबराही करते हुए, लीड करते हुए, तो उसके बाद इसका एक यानी कि पूरे बलूचिस्तान में बलोच कबैल में इसका एक यानी कि इसका एक नाम वो हो गया कि एक ऐसा बलोच सरदार आया है जिसने कलात जैसे बड़े इलाके को छीन लिया है अपने दुश्मनों से। उसके बाद नाजरीन जो आज सिब्बी मेला होता है, ये सिब्बी मेला उस वक्त भी ये होता था और उस वक्त भी इसमें यानी घड़सवारी के वहाँ पर शमशीर जनी के मुकाबले होते थे। तो बलोच कबैल इनकी मीर चाकर खान रिंद की
جو وہاں پر مد مقابلے ہوتے تھے وہ لشار قوم سے ہوتے تھے، وہ بھی انہی کے ہی ایک بھائی تھے، انہی کی قوم سے تھے، تو اس پہ بلکہ ان کی لشار قوم سے چپکلے شروع ہوئی تھی۔ ان کی خود بھی لشار قوم کے یعنی کہ لوگوں سے وہاں پہ لڑائیاں ہوئی، اور پھر اس کے بیٹے یعنی یہ ان کے بیٹے بھی، ان کی بھی وہاں پہ سبی میلے میں ان کی لڑائیاں ہوئی تھیں لشار قوم کے ساتھ۔ اور سبی میلہ ہسٹوریکل آج بھی یعنی کہ اسی طرح انگریزوں نے بھی اس کو اسی طرح شروع یعنی کیا ہوا تھا، اسی طرح ہی وہ قائم و دائم رہا، اور آج بھی وہ تاریخی میلہ اسی حیثیت سے ہوتا ہے۔ ناظرین، 1486 میں میر چاکر اعظم رند کے والد میر شاہ خان رند فوت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد یہ اپنے قبیلے کے 18 سال کی عمر میں یہ سردار بنے۔ 18 سال کی عمر میں یہ سردار بنے، اور اس وقت ایک جت خاتون جو اس کے قبیلے کے امان میں تھی، اس کی زمین پر لاشاریوں نے قبضہ کیا جو اس کے مد مقابل تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اونٹوں کو بھی مارا، جس پر انہوں نے ان کی آپس میں اسی جت خاتون کی وجہ سے ان کی آپس میں لڑائی شروع ہوئی۔ اور ناظرین، یہ لڑائی تقریباً 30 سال تک رہی۔ 30 سال تک یہ دو آپس میں بڑے قبائل، بلوچ قبائل کے دو بڑے قبائل رند اور لاشار آپس میں لڑتے رہے، اور اس کے بعد میر چاکر اعظم رند نے لشاری قبائل کو 1515 میں شکست دی، اور اس عبرتناک شکست کے بعد میر اعظم پورے علاقے کے میر بن گئے۔ پورے بلوچستان میں انہوں نے بلکہ سبی میں قلعہ بنوایا، کلات میں اس نے اپنے قلعے تعمیر کیے، وہ آگے بڑھتے گئے، اور وہ بلا شرکت غیر بلوچ قوم کے سردار بن گئے۔ ناظرین، اس کے بعد انہوں نے وہاں سے بلوچستان کو چھوڑا، اور وہ ڈیرہ غازی خان کے ساتھ علاقہ تونسا کے ساتھ ایک چھوٹا سا صحرا ہے سانگڑ کے علاقے میں، وہاں پر وہ اپنی فوج کو لے کر آئے اور آباد ہوئے، اور بلکہ اس کے جو رشتہ دار تھے وہاں پر اس وقت انہوں نے 100 گھر بھی تعمیر کیے، جو اس علاقے کا نام انہوں نے سوکڑ رکھا۔ سوکڑ بھی کہتے ہیں، سوکر بھی کہتے ہیں، سوکڑ رکھا۔ وہاں پر انہوں نے گھر آباد کیے، اور اس کی جو فوج تھی، اس کے جو سب سے بڑے، اس کے قریب ترین جو اس کے کمانڈر تھے، میر ملاغ خان رند۔ آج بھی اس میر ملاغ خان رند سے ایک قبیلہ ملغانی وہاں پر آباد ہے، وہ میر ملاغ خان رند سے ہی، اس کی اولاد سے ہے۔ اور اسی طرح اس کے باقی جو کمانڈر تھے، جنگجو کمانڈر تھے، میر کیسر خان، میر سنجر خان، میر مندر خان، یہ اس کے بہترین جنگجو تھے۔ اور اس کا اگر وہاں پہ آ کے تونسا کے ساتھ اس کا کوئی مد مقابل تھا جو اس کا مخالف تھا، تو وہ میر دودا خان تھا، جس کو انہوں نے آ کے وہاں پہ شکست دی تھی، لیکن وہ اس کے خلاف سازشوں میں لگا رہتا تھا۔ ایون کہ اس نے ملتان کے بادشاہ کے ساتھ سازش کر لی، اس کو اپنے ساتھ ملایا، لیکن بلکہ اس کو اپنے ساتھ ملایا، جس پر انہوں نے یعنی میر چاکر خان رند نے ملتان کے بادشاہ کے ساتھ ان کا بھی تعلق اچھا تھا، اس کے بعد ان کی ناراضگی ہو گئی، جس کے بعد بلکہ ایک دفعہ میر دودا خان نے اس کی فوج کے کچھ حصے کو میر چاکر اعظم کے کچھ حصے کو شکست بھی دی تھی۔ اس کے بعد یہ غصے میں آیا میر چاکر خان، اس نے دوبارہ اس پہ حملہ کیا، اور اس نے ملتان کے بادشاہ کے ساتھ ساتھ اس نے میر دودا خان کو بھی عبرتناک شکست دی، اور شکست دے کر یہ وہاں سے پھر دوبارہ اس علاقے سے بھی اس نے ہجرت کی، اور یہ اوکاڑا کے ساتھ ستگرا کا علاقہ ہے، یہ دریائے راوی کے ساتھ یہ علاقہ ہے، یہ اوکاڑا سے تقریباً 10 میل کی مسافت پہ یہ علاقہ ہے، وہاں پر یہ آئے اور اس نے اپنا ایک قلعہ بنوایا۔ وہیں پر آ کے اس نے بلکہ ایک ستگرا کا چھوٹا سا شہر جو آج قصبہ ہے، اس نے وہاں پہ بسایا،
اور وہاں پر ناظرین جب اس کی فوج اور اس کا ایک یعنی کہ بہت بڑا علاقہ اس کے زیر تسلط تھا، تو وہیں پر ہی اس کو ہمایوں نے درخواست کی تھی کہ شیر شاہ سوری اور اس کی جو فوج ہے اس نے مجھ سے اقتدار چھین لیا ہے، دلی کا تخت چھین لیا ہے، لہٰذا آپ میرا ساتھ دیں۔ اس پر جب یہ شیر شاہ سوری کو پتہ چلا کہ ہمایوں اس انداز سے آ رہا ہے، وہ ایک بلوچ سردار کی مدد لے کر، تو اس نے بھی اپنا ایلچی ان کے پاس بھیجا کہ آپ بجائے ہمایوں کا ساتھ دینے کے آپ میرا ساتھ دیں، اور اس وقت ان علاقوں پر میرا قبضہ ہے۔ لیکن کیونکہ یہ سرکش سردار تھا، یہ اپنی مرضی سے، اس کا اپنا ہی ایک اپنے رول تھے، قواعد تھے، اس نے اقتدار کے اس وقت کے بادشاہ یعنی میر اس کو اپنا شیر شاہ سوری کو انکار کر دیا۔ اس کا ناظرین ایک قول تھا، یہ کہتا تھا کہ بہادروں کا انتقام مجھے بہت پیارا لگتا ہے، جو میرے اونچے قلعوں پر حملہ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ یہ یعنی کہ اتنی بہادر تھا، یہ کہتا تھا جو میرے قلعے پہ بھی حملہ کر سکتے ہیں وہ بہادر ہیں، میں ان کی قدر کرتا ہوں۔ یہ خود یہ بہت بڑا جنگجو تھا، بلوچ ہسٹری میں اس سے بڑھ کر بڑا واریر، اس سے بڑا واریر نہیں آیا۔ ناظرین جب انہوں نے وہاں سے یعنی کہ اس کا مغل بابر کا ساتھ دیا، اور جو مغلوں نے بر صغیر پاک و ہند پر جو 350 سال حکومت کی، جو بابر سے شروع ہوئی تھی، پھر دوبارہ اس کے بیٹے اسے ہمایوں سے چھن گئی، شیر شاہ سوری نے، اس کی فوج نے قبضہ کر لیا، تو دوبارہ اس حکومت کو شروع کرانے میں میر چاکر اعظم رند کی فوج کا بڑا ہاتھ تھا۔ انہوں نے جا کے دلی کو فتح کیا تھا، اور انہوں نے پھر وہ تحفے میں وہ علاقہ جو وہ ہمایوں کو دیا تھا، اور ہمایوں نے 1555 میں دوبارہ وہاں پہ تخت پر بیٹھے، اور 1516 میں بلکہ اس کا بہت بڑا جشن منایا گیا، اور انہوں نے ستگرہ کا علاقہ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ میر چاکر اعظم رند کو دیا، اور اس کی باقاعدہ گھوڑے، اس پہ باقاعدہ اس کو خلت عطا کی، بہت بڑے اس کو انعام و کرام سے نوازا، اور یہ سارا علاقہ پھر اس پر وہ میر چاکر اعظم حکومت کرتا تھا۔ اور میر چاکر اعظم نے ناظرین وہاں پر اپنے جو وہاں پر ایک قلعہ بنایا جو آج بھی ستگرہ اوکاڑا کے ساتھ وہاں پہ مشہور ہے، اور جس کا یعنی کہ ہر 10 کلومیٹر کے بعد ایک واچ ٹاور بنایا، یعنی چبرجی ٹائپ بنائی، اور وہاں پہ کیونکہ اگر کوئی بھی حملہ آور ہوتا تو ایک واچ ٹاور والے جو تھے وہ وہاں پہ ایک مشعل روشن کر دیتے تھے، آگ جلا دیتے تھے، جس سے دوسرے ٹاور والوں کو نظر آ جاتی تھی، اور دوسرے سے تیسرے، اس طرح وہ بر وقت آگاہ ہو جاتے تھے، اور پھر وہ لڑائی کے لیے میدان میں آ جاتے تھے، پتہ چل جاتا تھا چند منٹوں میں ہی۔ تو یہ جو قلعہ تھا ستگرہ کا، یہ 4 فٹ اس کی دیواریں چوڑی اور 25 فٹ اونچی تھیں۔ ناظرین یہ 500 سال پرانا قلعہ آج بھی موجود ہے، لیکن آج یہ خستہ حالی کا شکار ہے، اور موجودہ حکومت اس کو دوبارہ سے وال سٹی لاہور جو ہے پنجاب، اسے دوبارہ ایک اس کی تزئین و آرائش کر رہی ہے۔ ناظرین یہ میر چاکر اعظم رند، یہ سرائکی بلوچ قوم ان کا ہیرو ہے، اور اس کو نہ صرف یہاں کے علاقوں کے لوگ بلکہ اس کو پورے سرائکی وسیب کے لوگ اس کو اپنا ہیرو قرار دیتے ہیں، اور بلوچستان، بھارت، جہاں جہاں بھی دنیا میں یعنی کہ بلوچ آباد ہیں، یہ ان کا ہیرو ہے۔ اور پھر مزے کی بات، اس کے بعد بلوچ قوم میں دوبارہ کوئی اس طرح کا واریر نہیں آیا، کیونکہ بلوچ قوم اس کے یعنی کہ اس کی ایک اپنی ایک تاریخ ہے، اور اس کے بعد اس طرح کا کوئی واریر نہیں آیا۔ اور وہ پھر بلوچ قوم یعنی کہ آج بھی بلوچستان ہمارا ایک صوبہ اس کے نام سے ہے، ڈی جی خان میں یعنی کو سلیمان کے پہاڑ اور ڈی جی خان کے بہت سارے لوگوں کی اکثریت وہ بلوچ آبادی پر مشتمل ہے۔ بلوچستان میں، بھارت، بلکہ کردستان تک بلوچ رہتے ہیں۔ ان سب کا جو اکلوتا ہیرو ہے وہ میر چاکر اعظم رند ہے،
जिसको मीर दौदा खान ने शिकस्त दी थी, सिर्फ एक बार उसको शिकस्त हुई थी, वो भी उसके फौज के कुछ हिस्से को, वगरना उसको कोई शिकस्त नहीं दे सका था। उसने पूरा बलूचिस्तान फतह किया था, उसके बाद वो पंजाब आया था। और बल्कि जो 350 साल जो मुग़ल अम्पायर रहा है, मुग़ल हुकूमत रही है, वो भी उसके मरहून मिन्नत थी। और इसी तरह नाजरीन, ये सतग्राही में 1465 में 97 साल की उम्र में मीर चाकर आज़म रिंद वफात पा गए और आज तक वो वहीं पर ही मदफून हैं। और बलोच तारीख के बहुत बड़े हीरो हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, जो आज तक तारीख की किताबों में, बलोच तारीख के पता कितनी किताबों में उनको यानी कि बड़े सुनहरी रूप से लिखा जाता है। नाजरीन, उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो मीर चाकर आज़म रिंद पे, उसकी तारीख पे, बलोचों की छोटी सी हिस्ट्री पे आपको पसंद आई होगी। तारीख नामा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।